बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर इमरान खान साहब ने डील ना की तो क्या अडयाला जेल में खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, क्या उनकी जान को खतरा हो सकता है? ऐसा ही तासुर दिया जा रहा है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के ज़रिए उन्हें ये पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आपने इमरान खान साहब को आइंदा चंद दिनों तक पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ डील पर आमादा ना किया तो इमरान खान साहब को आप खो सकते हैं। जी हां, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अडयाला जेल में मौजूद हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए, बुशरा बीबी के ज़रिए पहले बुशरा बीबी तक पहुंचाया गया, उनके ज़रिए फिर इमरान खान साहब तक भी ये पैगाम पहुंचाया गया। और कल जब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, जब उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 22 पैराग्राफ हैं, जिस हवाले से उन्होंने आज एक तरदीद भी जारी की मीडिया से बात करते हुए कि कल उनके हवाले से जो ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, वो इस खबर की तरदीद करते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं की थी। आज इतलात जी हैं कि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करा दी गई है और आज की जो इतलात हैं, जो आज की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो ये है कि डील का तासर बनाने के लिए इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में ज़बरदस्ती बनिगाला मुंतकिल करके नज़रबंदी में रखा जा सकता है। कोशिशें जारी हैं, इस हवाले से मुतल्लका कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमरान खान साहब ने खामोश रहने की तहरीरी ज़मानत नहीं दी, वरना हमारे ज़राए के मुताबिक जलावतनी की आफर बैरून मुल्क इलाज की सूरत भी मौजूद थी। यह भी कहा गया इमरान खान साहब को कि अगर वो तहरीरी ज़मानत खामोश रहने के हवाले से दे दें तो उन्हें जलावतन किया जा सकता है और वहाँ पर वो इलाज के लिए जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के किसी भी बैरून मुल्क। हकीकत ये है, हमारे ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब की सेहत तशवीशनाक है, इमरान खान साहब की सेहत अच्छी नहीं, मगर इमरान खान साहब की ये हालत जानबूझकर की गई ताकि दबाव बढ़ाकर इमरान खान साहब को डील पर राज़ी किया जा सके, उन्हें डील पर आमादा किया जा सके और ऐसे हालात बनाए गए जानबूझकर ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उनकी पार्टी, उनकी फैमिली, उनकी बहनें, यहाँ तक के पाकिस्तानी अवाम भी यही पुकारने लगें कि इमरान खान साहब को डील कर लेनी चाहिए। और अब ऐसा ही हो रहा है। ये आवाज़ें अब पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी उठ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी उठ रही हैं कि इमरान खान साहब को सेहत का इलाज करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए इमरान खान साहब को किसी मुफाहमत के ऊपर, डील के ऊपर या एनआरओ के ऊपर राजी हो जाना चाहिए। ये बाकायदा तौर पर कैंपेन शुरू कर दी गई है। लेकिन हमारे पास खबर यह है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर बाकायदा तौर पर डील से साफ साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दुबई, ये सब ऑफर्स इमरान खान साहब मुस्तरद कर चुके हैं। तुर्की भेजने की भी कोशिशें की गई। चंद दिन पहले अहम तरीन शख्सियात की जानिब से इस किस्म की खबरें पाकिस्तानी अवाम के साथ इस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की गई। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम के अंदर यह बात की कि तुर्की की भी एंट्री हुई है, कोशिश की जा रही है तुर्की के ज़रिए इमरान खान साहब को आमादा करने के लिए। हमारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अडयाला जेल से पिम्स भी इमरान खान साहब को इसीलिए लाया गया। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब की सेहत नहीं ख़राब थी, लेकिन एक माहौल बनाया गया, उनकी सेहत भी ख़राब थी, ऐसे हालात बनाए गए कि बिलाखिर उन्हें पिम्स अस्पताल लाया जाए, क्योंकि कुछ इस किस्म की चीज़ें मौजूद थी कि अगर कुछ शख्सियात अडयाला जेल के अंदर उनसे मुलाकात करती तो शायद हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से लाया गया पिम्स, वहाँ पर उनकी इब्तदाई ट्रीटमेंट भी की गई, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक वहीं पर पिम्स अस्पताल के अंदर ही एक हकूमती शख्सियत ने, एक रियासती शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि चाहे वो मुनीब फारूक साहब हों, चाहे वो नजम सेठी साहब हों, चाहे वो मियाँ दाऊद साहब हों, इन जैसे लोगों के ज़रिए ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को
ایک ڈیل کے نتیجے میں سعودی عرب بھیجا گیا تھا، اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ذریعے، ویسے ہی اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے نکالا جائے گا، بنی گالہ یا پھر بیرون ملک۔ یہ دونوں آپشن موجود ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے اہل خانہ کوئی تحریری ضمانت دیتے ہیں ان کی خاموشی کے حوالے سے، تو پھر بیرون ملک جلا وطنی بصورت دیگر زور زبردستی کی نظر بندی اڈیالہ جیل سے لے کر بنی گالہ، وہاں پر انہیں ایک ایسی نظر بندی کے اندر رکھا جا سکتا ہے جہاں پر وہ میڈیا سے گفتگو نہ کر سکیں، جہاں پر وہ میڈیا سے بات چیت نہ کر سکیں، ایک قسم کی سب جیل جہاں پر ان کا جو ہے وہ علاج کروایا جائے اور ایک تاثر اس قسم کا دیا جائے کہ عمران خان صاحب ایک ڈیل کے نتیجے میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ پہنچے ہیں۔ مگر حقیقت میں ان دونوں قسم کی صورتحال میں فرق یہ ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب کے معاملے کے ساتھ کمپیرزن کیا جائے کہ میاں صاحب نے ڈیل کر لی تھی، ڈیل کے نتیجے میں وہ بیرون ملک گئے تھے، جبکہ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ زبردستی کی کئی ملاقاتوں کے بعد اب یہ زبردستی کی ڈیل بنائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر ہم بارہا آپ کے سامنے یہ خبریں رکھ چکے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ملاقاتوں پر، آئینی اور قانونی ملاقاتوں پر جب عمران خان صاحب کے اوپر پابندی تھی، اس دوران عمران خان صاحب سے زور زبردستی کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران دو ملاقاتیں بشرا بی بی صاحبہ سے، بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ہوئیں، اور اسی دوران بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پیغام رسانیاں بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے ذریعے بشرا بی بی تک پہنچائی جاتی رہیں، اور پھر بشرا بی بی کے ذریعے یہ باتیں عمران خان صاحب تک پہنچائی جاتی رہیں، اور اس دوران عمران خان صاحب کی بہنوں سے انہیں نہیں ملنے دیا گیا، عمران خان صاحب کے وکلا سے انہیں نہیں ملنے دیا گیا، عمران خان صاحب کے پارٹی رہنماؤں سے انہیں نہیں ملنے دیا گیا، اور اس دوران کچھ مخصوص لوگوں کے ذریعے، جن کے اندر انصار عباسی شامل ہیں، جن کے اندر سہیل وڑائچ شامل ہیں، جن کے اندر کچھ دیگر لوگ شامل ہیں، کہ عمران خان صاحب اگر خاموشی اختیار کر لیں، عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ اگر خاموش ہو جائے، عمران خان صاحب اگر تحریری ضمانت دے دیں، تو عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دوران جو بات چھپائی گئی وہ بات یہ تھی کہ اس دوران عمران خان صاحب کی آنکھوں کا علاج نہیں کروایا گیا۔ اگست ہی کے مہینے سے عمران خان صاحب آنکھوں کے اندر تکلیف محسوس کر رہے تھے، انہیں دھندلا نظر آ رہا تھا، وہ بلر دیکھ رہے تھے، بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا چیک اپ کروایا جائے، آنکھ کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا۔ پھر اس حد تک اس معاملے کو، اس مسئلے کو لے جایا گیا تاکہ پھر اس کے بعد یہ تاثر بنایا جا سکے کہ دیکھیں جناب، ہم تو عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو عمران خان صاحب کو باہر لانا چاہتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں کر رہے، وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے، وہ خاموش رہنے کے اوپر راضی نہیں ہو رہے، جیسے کہ ماضی کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ راضی ہوتے رہے ہیں۔ اب اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹری بھی ہوئی۔ کیا اس تمام تر معاملے کو اتنا ہی سادہ سمجھ لیا جائے کہ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یحییٰ خان آفریدی صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اور برسہ برس سے جو کیسز جو ہے جن کو لگنا چاہیے تھا، جن درخواستوں کو، وہ نہیں لگتی، وہ ٹائم بار ہو چکی ہیں، کہیں کو جناب آپ نے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اگرچہ بات کے اندر، لیکن پھر بھی ایک جناب آپ ایک ماحول بنانے کے لیے وہ کیسز لگاتے ہیں۔ وکلا ان کیسز کے اندر کون ہوتے ہیں؟ چاہے وہ جو ہے وہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، یا پھر جو ہے کھوسہ صاحب ہوں، ان کو مقرر نہیں کیا جاتا عدالتی معاون، بلکہ عدالتی معاون سلمان صفدر صاحب کو مقرر کیا جاتا ہے، جن کے پاس بظاہر پارٹی کا کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں۔ دیگر 300 کیسز میں وہ عمران خان صاحب کے معاملات دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کیسز کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈالتے، کیسز کچھ اور لگاتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں آپ سلمان صفدر صاحب کو اڈیالہ جیل۔ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرتے ہیں 3-3.5 گھنٹوں کی، اور ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر بھی عمران خان صاحب کے سامنے مختلف آپشنز بھی رکھے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے اس کے متعلق جب پوچھا جاتا ہے بیرسٹر سلمان صفدر کے منہ سے ایک جملہ ٹھیک کا نکلتا ہے، کل اس وہ میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، آج سلمان صفدر صاحب تردید کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ وہ یہی ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ عمران خان صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی صحت بہتر نہیں ہے۔ اب چاہے تو تاثر بنایا جائے، حقیقت ہے بھی یہی، لیکن جس طرح سے ایک ماحول بنایا گیا کل سے لے کے آج تک
اور آج اس وقت پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کرائی گئی اس کی تفصیلات میڈیا کے ساتھ، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی گئی، جس پر تعریفیں ہو رہی ہیں سلمان صفدر صاحب کی پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کہ انہوں نے ایک پروفیشنل وکیل کے طور پر یہ جو پوری صحت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی رپورٹ تھی وہ جناب انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ اب سپریم کورٹ ان حالات کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد پھر کوئی مناسب حکم جاری کرے گی۔ اسی دوران میاں داؤد صاحب میاں داؤد صاحب جیسے لوگ سامنے آتے ہیں، وہ ایک کمپیریٹو انالیسس ڈرا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک پیٹرن ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے بھی رپورٹ تیار کی گئی تھی، پھر وہ رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، اس کے بعد عدالت کی طرف سے انٹرونشن ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو میاں صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ مسلسل گر رہے ہیں اور ان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، ان کی صحت کی پر ضمانت حکومت سے بھی مانگی گئی تھی کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے تو پھر میاں صاحب کو علاج کے لیے بھجوائیں۔ آج وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا پیٹرن عمران خان صاحب کے حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور میں جو آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کر چکا گزشتہ چند دن کی ویڈیو کے اندر کہ وہ کیا فرما رہے تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ اور اس وقت جو میں چیز آپ کے سامنے جناب رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی جناب کچھ اسی قسم کی ہے کہ منیب فاروق صاحب کیا بات کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے وہ کیا بات کر رہے ہیں اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ سنیے۔ اس کے اوپر ہوم ورک کر کے میں اب تک کی اطلاعات آپ کو یہ دے رہا ہوں، جو ہمارا کام ہے بحیثیت صحافی، آپ 10 جگہ بات کرتے ہیں کہ فی الحال اس کی کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا آپشن ایسی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تجزیاتی طور پر یہ ضرور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ان کی صحت خراب ہو رہی ہے تو پھر وہ جیل میں ہی مینٹین ان کو کیا جائے گا، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ پھر شاید یہ وجہ بن سکتی ہے، شاید وجہ بند ہو کہ ابھی اس کو ہر کوئی ڈینائی کر رہا ہے، نہیں ایبسولوٹلی نہیں، بالکل نہیں، لیکن میں کچھ محسوس کرتے ہوئے یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہو جائے، ان کی آنکھ خدا نخواستہ اس میں کمپلیکیشن ہے، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، انڈر آبزرویشن رہنے کی ضرورت ہے، تو جیل کے ہاسپٹل میں تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو پائے گا، ان کو لامحالہ ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا، ایک بہتر انوائرمنٹ میں جہاں ہر چیز اسٹیرلائزڈ ہو، ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھنا پڑے گا، شاید پھر ان کو جیل سے نکال کے منتقل کیے جانے کی ضرورت پڑے۔ باقی یہ باتیں کہ جی انہیں کہا جا رہا ہے آپ سارے جی بالکل، بات اب انہوں نے ابتدائی طور پر پریمس کے حوالے سے کی ہے، لیکن یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈا ہے، اس کے کچھ چیزیں ہیں، ہماری معلومات بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ یہ ایک تاثر بنائیں گے اب آگے چل کر، چاہے وہ منیب فاروق صاحب ہوں، چاہے وہ میاں داؤد صاحب ہوں، چاہے وہ جناب نجم سیٹھی صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں، وہ ایک تاثر بنانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے جناب عمران خان صاحب بھی بالآخر ایک ڈیل پر راضی ہو گئے۔ درمیان میں اس قسم کی باتیں بھی کی جائیں گی۔ آپ نے دیکھا چند دن پہلے طلعت حسین صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام کے اندر کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے تو پھر انہیں جناب جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے شفٹ کر دینا چاہیے۔ پیمس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اب بنی گالہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، بیرون ملک کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ بیرون ملک کے حوالے سے آفرز عمران خان صاحب کو پہلے بھی کی گئیں۔ اور اس وقت ہمارے کوئی دوست بھی اور بھی بات کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ جناب میں فہیم خان صاحب کے متعلق بات نہیں کر رہا، یا راجہ اظہر صاحب کے متعلق بات نہیں کر رہا، یا ایڈوکیٹ علی زمان کے متعلق بات نہیں کر رہا۔ آج جس قسم کی تصاویر آئی ہیں، جس قسم کا تشدد سندھ پولیس نے فہیم خان اور راجہ اظہر جو پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ہیں ان کے اوپر کیا ہے 8 فروری کے کامیاب احتجاج کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اس وقت جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس حوالے سے، لیکن اس وقت ایک معاملے کو سمجھیے کہ بظاہر اس وقت یہ جو T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس میں خاص طور پر جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، آگے چل کر پھر پی ایس ایل ہے، یہ جو سارا سیزن ہے کرکٹنگ، اس سے پہلے بسنت مرائی گئی، یہ تمام تر ماحول پاکستان کے اندر ایک آئی واش ہے، یہ تمام تر ماحول پاکستان کے اندر ایک سموک سکرین ہے۔ اور ہمارا صحافتی تجربہ گزشتہ 25 برسوں کا اسلام آباد کے اندر اس نتیجے پر ہمیں یہ پہنچاتا ہے کہ ہمیشہ کسی بھی بڑے ایونٹ سے پہلے، کسی بھی بڑی انہونی سے پہلے، کسی بھی بہت بڑی خبر سے پہلے اس قسم کی ایک سموک سکرین بنائی جاتی ہے، اس قسم کے حالات بنائے جاتے ہیں آئی واش کرنے کے لیے، بظاہر چیزوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھنے کے لیے، لیکن پس پردہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے اور گزشتہ چند دنوں سے بار بار یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ چاہے وہ سابق آرمی چیف صاحبان ہوں، چاہے وہ مشترکہ دوست ہوں، بار بار اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے، چاہے جناب وہ خفیہ ایجنسی کی رپورٹس ہوں جو یہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا۔ 8 فروری 2024 کو جو مقبولیت
مقبولیت تھی 8 فروری 2026 کو اس سے کہیں زیادہ مقبولیت ہے۔ یہ بھی کہا جا چکا کہ جو کچھ اس ہائبرڈ نظام سے، ہائبرڈ رجیم سے پاکستان کے مختلف حلقوں پہ موجود اہم ترین شخصیات نے حاصل کرنا تھا 2030 تک، وہ حاصل کیا جا چکا۔ عمران خان صاحب ہی ان کے راستے کے اندر آخری رکاوٹ ہے۔ یہ جو رجیم ہے اس کو جس طرح سے استعمال کیا جانا تھا اس کو استعمال کیا جا چکا۔ یہ لو کی جو ٹمٹمانا ہے جو آپ کو مریم نواز صاحبہ کی آنیاں جانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ آخری بجھنے سے پہلے جو شمع بڑے زور سے پھڑپھڑایا کرتی ہے اسی قسم کی صورتحال ہے۔ اور اس سارے ماحول کے اندر اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ماحول میں کوئی ایسی قومی حکومت ایک تشکیل دے دی جائے 1 سال کے لیے، عمران خان صاحب کو راضی کر کے خاموشی کے اوپر رضامند کرنے کے حوالے سے، اور پھر معاملات کو الیکشن کی جانب جو ہے بڑھایا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب 2 چیزوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں کہ یا تو آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں جو کہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو ملا، بصورت دیگر فوری طور پر پاکستان کو نئے عام انتخابات کی جانب لے کر جائیں، اور دوسری جانب سے جو رد عمل ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ 19 فروری غازہ امن بورڈ شہباز شریف صاحب نے جانا ہے، چنتخب وزیر اعظم ہو سکتا ہے عسکری شخصیات بھی جائیں۔ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے انٹرنیشنل سطح پر۔ پاکستان نے کسی بھی جگہ اگر ٹرمپ صاحب کی کوئی بات ماننے سے انکار کیا تو دباؤ عمران خان صاحب ہی کے حوالے سے آئے گا۔ اس بات کا اندازہ ہے اس چنتخب حکومت کو، وہ اس معاملے سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، کچھ دیگر معاملات میں عمران خان صاحب کو آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اس قسم کے پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں کہ سیاسی قتل یا خدا نخواستہ جسمانی قتل۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے خود کو اندر ہی رہنے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ڈٹے رہے تو پیغامات یہ بھجوائے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ عمران خان صاحب کو کھو سکتے ہیں، ان کی خرابی وہ صحت کی صورت۔ اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر کوئی ڈیل کر کے باہر آتے ہیں تو شاید اس طرح سے ان کا سیاسی قتل وہ ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہونا کیا ہے آگے چل کر، اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے ازحد ضروری، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہباں۔